अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बाप ने अपनी 4 बेटियों से शादी कर ली और शादी की रात क्या हुआ ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रिमशा है और मैं 14 साल की हूँ। मेरे बाप ने जिस रात मुझसे शादी की उस रात मुझ पर कयामत गुजर गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा बाप कभी मुझे अपनी बीवी बनाएगा, और जो कुछ इस रात हुआ वो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, उम्र के साथ साथ मुझे बहुत सी चीज़ों की समझ आने लगी और यही बात मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो मेरा जीना मुश्किल हो गया। जिस अब्बा को मैं बहुत नेक और आइडियल समझती थी, उसका किरदार मेरे लिए बाइस शर्म बन चुका था, जो कुछ सालों से मेरे इर्द गिर्द हो रहा था। जब तक मैं इससे बेखबर थी मेरी जिंदगी पुरसुकून थी। अब जबकि मुझे ये सब कुछ समझ आ रहा था तो मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और ये जानकर शायद आपकी रूह भी कांप उठे कि किस तरह हमारे बाप ने हमारे साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी। मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा को तो कभी देखा ही नहीं था, इसलिए अब्बा ही मेरे लिए सब कुछ थे। हमारे घर किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। अब्बा हम बहनों के खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखते थे, लेकिन इसकी कुछ हरकतें बहुत ही अजीब सी थी। अब्बा का ज़्यादातर वक्त हम बहनों के साथ ही गुजरता था और अब्बा की नज़रें हर वक्त हमें अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस होती थी। हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अब्बा की आंखों के सामने था। ऐसा लगता था जैसे हमारी हर एक हरकत पर अब्बा की नज़र हो। अब्बा ने हम बहनों को कभी भी अपने आंखों से दूर ना होने दिया, ना ही हमें स्कूल की तालीम दिलवाई और ना ही अरबी पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने की इजाज़त मिली। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं अब्बा से जब भी पढ़ाई का कहती, अब्बा मुझे सीने से लगा कर कहता, मैं अपने जिगर के टुकड़ों को घर से बाहर नहीं बिठा सकता। अब्बा को ज़माने का बहुत ज़्यादा खौफ सताता था। हम में से जब भी कोई बाहर जाने के लिए इजाज़त मांगता तो अब्बा फ़ौरन इनकार कर देता और कहता कि मैंने बहुत ही मुश्किलों से तुम लोगों को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी बुरी नज़र तुम लोगों पर पड़े। बाजार से सौदा सलफ लाना हो या हमारे लिए कुछ खरीदारी करनी हो, सब कुछ अब्बा खुद ही किया करते थे और जाते जाते घर को बाहर से ताला भी लगा कर जाते थे। कभी कभी तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता कि हम अब्बा की बेटियां थी, फिर भी अब्बा को हम पर भरोसा नहीं था। दुनिया कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन हम बहनें तो बहुत अच्छी और अब्बा से मोहब्बत करने वाली थी। अक्सर मेरी बड़ी बहन मुझे समझाती कि अब्बा जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है। अब्बा ने दुनिया हमसे ज्यादा देख रखी है। वैसे भी हमारी अम्मा इंतकाल के बाद अब्बा ने अकेले ही हमें पाला है, इसीलिए इसे हमारी हद से ज्यादा फिक्र है। लेकिन अब्बा की ये हद से ज्यादा फिक्र हमारे लिए एक आज़ाद साबित हुई। जैसे ही मेरी बड़ी बहन जवान हुई तो अब्बा को उनकी और भी ज्यादा फिक्र सताने लगी। अब्बा ने उनका छत पर जाना तक बंद करवा दिया था। कभी वो किसी बहन को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाता तो कभी किसी बहन को। पता नहीं अब्बा की हिफाजत का ये कौन सा तरीका था जो हम में से किसी को पसंद नहीं था। अब्बा अक्सर बड़ी बहन को लेकर घंटों अपने कमरे में बंद हो जाता और जब बाहर आती तो उसकी शक्ल पर अजीब से रंग होते। हमारे लाख पूछने पर भी वो खामोश ही रहती और हम इस बात से अनजान थे कि अब्बा इनको कमरे में क्यों बुलाता था। हम 9 बहनें थी, मैं छठे नंबर पर थी। मुझसे छोटी भी 5 बहनें और थी। बड़ी दोनों बहनें 18 साल की हो चुकी थी। वो दोनों अब्बा की घर की जिंदगी से बेजार हो गई थी। सालों गुजर गए थे, हम में से किसी ने भी इस 4 दीवारी के बाहर कदम भी नहीं रखा था। वो दोनों अक्सर ही घर से बाहर जाने की कोशिश करती। शिजा भी अक्सर कहती ये घर हमारे लिए जेल बन गया है और अब वो मजीद इस जेल में नहीं रहना चाहती। और फिर एक दिन ये बात अब्बा को पता चल गई। पहली दफा मैंने अपने बाप को इतने गुस्से में देखा था। बेटियों की हरकत ने अब्बा को तैश दला दिया था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन शिजा खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और अब्बा ने खुद उसे देख लिया था। शिजा अप्पी का इरादा था कि वो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर वापस आ जाएगी, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो पकड़ी गई। अब्बा शिजा बाजी को चोटी से पकड़कर खींच कर अंदर लेकर आए और बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। हम सारी बहनें परेशान
ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابا کے آگے کسی کی زبان کھولنے کی ہمت ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ابا ابھی بہت غصے میں تھے۔ شیزا اپی پوری طرح ابا کے رحم و کرم پر تھی، اور جب شیزا اپی پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد ابا کچھ ٹھنڈا ہوئے تو وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد ابا قاضی صاحب کے ساتھ واپس آئے اور ابا نے شیزا اپی کو اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا، تو ہم سب کی جان حلق میں آ گئی اور اس وقت ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب ابا نے قاضی سے اپنا اور شیزا اپی کا نکاح پڑھانے کا کہا۔ ہمیں لگتا تھا کہ شاید ابا کسی اور کے ساتھ شیزا اپی کی شادی کر رہے ہیں، لیکن ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی اور شیزا اپی کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم سب ہی جانتے تھے کہ یہ غلط ہے اور یہ ایک باپ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ابا اور قاضی صاحب کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ شیزا اپی کا حشر ہم سب کے سامنے تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا اور شیزا اپی کا نکاح ہو گیا اور ہم سب کو صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شیزا اپی سے چھوٹی فضا اپی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد شیزا اپی نے بہت ہی زیادہ احتجاج کیا اور فضا اپی نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن ابا کو ان کے احتجاج سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ ابا نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو لڑکی اپنے باپ کے گھر کی عزت نہیں رکھ سکتی اسے کون اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ ابا شیزا اپی کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور وہ روتی سسکتی رہ گئی۔ ہم سب بہنیں بے بس تھی۔ ہم جانتی تھی کہ ابا جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ کل جو ہماری بڑی بہن تھی آج وہ ہماری ماں بن چکی تھی۔ یہ رات ہم سب بڑی بہنوں پر باری تھی۔ ہم سب بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ اس وقت سب کے سب جاگ رہی تھی۔ فضا اپی نے چھوٹی دو کو زبردستی سلا دیا کیونکہ وہ صرف 6-7 سال کی تھی۔ ان لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ ابا نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ ہم سب بہنوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی ابا کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فضا اپی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابا کے اس ظلم کے آگے خاموش نہیں بیٹھے گی بلکہ آواز اٹھا کر رہیں گی۔ اگلی صبح جب شیزا اپی ابا کے کمرے سے باہر آئی تو ان کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ہم سب بہنیں رو پڑی تھی۔ شیزا اپی نے حالات کے آگے سر جھکا دیا تھا، لیکن فضا اپی سر جھکانے کو تیار نہیں تھی اور یہ بات ابا بھی جان گئے تھے۔ اس لیے مہینے بھر کے اندر اچانک ہی ابا نے فضا اپی کی شادی کا اعلان کر دیا تھا اور پھر ایک دن قاضی صاحب کو ابا دوبارہ ہمارے گھر لے آئے اور فضا اپی کا زبردستی نکاح کر دیا۔ اور ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر سے ایسی گئی کہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئی۔ وہ کہاں گئی تھی، کسی کے ساتھ گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ابا کے اس فیصلے کے بعد ہم میں سے کسی میں بھی بغاوت کی ہمت باقی نہ بچی تھی۔ فضا اپی کی آواز اٹھانے کے نتیجے میں تو ابا نے اس طرح انہیں ہمارے گھر سے رخصت کیا تھا۔ ہم بہنیں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ جو بھی ابا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھائے گا اس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوگا۔ بڑی دو بہنیں اپنے برے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ہمارا وہ گھر جو کبھی ہماری آوازوں سے گونجتا تھا، اس گھر میں پوری طرح سے سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں ایک خوف بری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی طرح فضا بدل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر کے کام کاج کرتی تھی اور ہم سب کو ابا کا حکم ماننے کی ہدایت دیتی تھی۔ شیزا اپی کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا خوف نظر آنے لگا تھا۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے اور پھر ایک دن ابا نے سمرین اپی سے بھی نکاح کر لیا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ہم بہنوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور ابا کی نظر ان پر پڑ گئی تھی۔ ابا جان گئے تھے کہ وہ اب بآسانی ہم بہنوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی اب آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں جا چکی تھی اور ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ مجھے تو اپنے مستقبل کا سوچ کر خوف آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں ابا آگے ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور اس شیزا اپی امید سے ہو چکی تھی۔ ابا نے انہیں ہم بہنوں کے کمرے میں واپس بھیج دیا اور خود زرکا سے نکاح کر لیا اور شیزا اپی کی جگہ زرکا نے سنبھال لی۔ ہم سب بہنیں بس خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔
یہ تیسری بہن تھی جو ابا کے نکاح میں چلی گئی تھی، اور پھر ایک صبح ہمیں پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں سمرین اپی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ابا نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے اور اب نہ جانے کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ خبر ہم بہنوں کے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ اکیلی بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی۔ نہ ہی ہم میں سے کسی کو دنیا کے بارے میں کچھ پتا تھا، نہ ہی ہم پڑھی لکھی تھی۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں سمرین اپی کا ابا کی موجودگی میں گھر سے بھاگ جانا ایک معمہ بن گیا تھا جو کبھی حل نہ ہو سکا تھا۔ شزا اپی ہمارے ساتھ حمل کے مہینے گزار رہی تھی اور ذرا اپی ابا کے کمرے میں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اندر گھٹن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ ہی پاس پڑوس والوں کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ ابا کے علاوہ کوئی ہمارا پریشان حال نہیں تھا اور وہی محافظ اور وہی لٹیرا بن گیا تھا۔ ذرا ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی اور صبح جب وہ کمرے سے باہر آتی تو اس کی حالت دیکھ کر لگتا کہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ جب سے اس کی ابا سے شادی ہوئی تھی وہ آدھا دن سو کر گزارنے لگی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ہر وقت نیند اور خماری نظر آتی تھی۔ اس کا وجود تھکن سے چور ہوتا اور ابا بہت ہی خوش اور تر و تازہ نظر آتا۔ ابا دن بہ دن کھلتا ہی چلا جا رہا تھا، جبکہ ذرا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب سارا وقت ذرا کے ناز نخرے اٹھاتا، کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلاتا تو کبھی پھل کھلاتا، لیکن ذرا کی حالت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ شزا اپی کے حمل کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور ذرا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابا کے لیے ذرا بھی کسی کام کی نہیں رہی اور اس لیے اب میرا نمبر ہے، اور یہی سوچ کر ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ابا نے ایک دن کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کریں گے کیونکہ ذرا بہت بیمار ہو گئی ہے اور شزا حاملہ ہے تو انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بہت منت کی، بہت روئی کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا اور میرا رشتہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ لیکن میری بات سن کر ابا نے مجھے اپنے پاؤں سے ایک زوردار ٹھوکر مار دی اور کہنے لگے، اب تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے۔ اس دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور تجھ پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے کہ تم میرے سامنے میرے ہی خلاف کھڑی ہو جائے۔ ابا نے جیسے ہی مجھے بالوں سے پکڑا تو شزا اپی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ رمشا کو چھوڑ دیجئے، وہ ابھی بچی ہے، صرف 14 سال کی ہی ہوئی ہے۔ ابا نے ایک قہر برساتی نظر شزا اپی پر ڈالی کہ اگر تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو اس بات پر تجھے بھی اچھی طرح مزہ چکاتا۔ بہتر یہ ہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ اسی ہی شام قاضی صاحب کو گھر لے کر آئے۔ میرا رونا دھونا سب بیکار گیا، نہ ہی شزا اپی کی منت سماجت کام آئی اور نہ ہی ذرا کی فریاد۔ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ گئی، جبکہ یہ رشتہ ہی جائز نہیں تھا۔ ابا تو اس نکاح پر حد سے زیادہ خوش تھا، جیسے اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ میرا وہ باپ جو کبھی میرا آئیڈیل ہوا کرتا تھا، مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے باپ نے رشتوں کو جس طرح پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر ابا کو تیش آیا اور وہ غصے میں میرے پاس آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے اور میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور کہنے لگے کہ آج تم نے میری بات پر انکار کر دیا، لیکن آج کے بعد اگر تم نے میری کسی بات پر بھی انکار کیا تو میں تیرے ساتھ وہی کروں گا جو میں نے سمرین کے ساتھ کیا ہے۔ ابا کے لفظوں نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ابا نے سمرین اپی کے ساتھ کیا کیا تھا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی ہے، لیکن آج پہلی بار ابا کا سچ سامنے آیا تھا۔ وہ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے ساتھ ابا نے ہی کچھ کیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ سمرین آپی نے بھی ابا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور انہیں بھی اس چیز کی سزا بھگتنی پڑی ہوگی۔ کہیں ابا نے سمرین آپی کی جان تو نہیں لے لی، یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ ہم 5 بہنوں میں سے ایک بہن کی شادی ابا نے باہر کی تھی، باقی مجھ سمیت 4 ابا کے نکاح میں تھی، لیکن چاروں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ شزا آپی پوری طرح خاموش ہو چکی تھی اور سمرین آپی کا کچھ پتہ نہیں تھا، ذرا بیماری میں پڑی تھی اور میں تو آج ہی ابا کے نکاح میں آئی تھی۔ ابا نے مجھے زبردستی اپنے بستر پر بٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم کر دے
ایک ایسا سچ سامنے آیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور گھر کا دروازہ بری طرح سے بجنے لگا۔ ہمارے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ابا کہیں جاتا تو تالا لگا کر جاتا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان۔ پھر رات کے اس پہر کون آ گیا؟ ابا کچھ پریشان سا نظر آنے لگا اور پھر ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر کے خود اکیلا ہی دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی لوگوں کی آواز گھر میں دہکنے لگی اور ابا کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن شاید کوئی بھی انہیں سننے والا نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سارے گھر کی تلاشی ہو رہی تھی اور پھر وہ ہمارے کمرے کے باہر آ کر رک گئے۔ ابا کمرے کو پہلے ہی باہر سے تالا لگا چکے تھے۔ وہ لوگ جو آئے تھے ابا سے کمرے کا تالا کھولنے کا کہہ رہے تھے، لیکن ابا کا ایک ہی اصرار تھا کہ اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ابا کی بات نہ مانے اور ابا سے تالا کھلوا کر ہی دم لیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہم 7 بہنیں سامنے موجود تھی، جبکہ آنے والے لوگ پولیس کی وردی میں تھے اور ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ایک افسر نے ابا کی گرفتاری کا حکم دیا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ شیزا اپی جو حاملہ تھی ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ابا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم خاموشی سے افسر کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب وہ وہاں فضا اپی کو لے آیا۔ پورے سال بھر بعد میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی اور خوشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم زندگی بھر کبھی فضا اپی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ فضا اپی ہم سب سے مل کر بہت خوش ہوئی اور پھر ہمارے پاس آ بیٹھ گئی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ انہوں نے یہ کارروائی فضا اپی کی شکایت پر کی، اور پھر ایک کے بعد ایک ایسا سچ سامنے آیا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے فضا اپی کی جعلی نکاح کروایا تھا۔ نکاح کے نام پر انہوں نے فضا اپی کو آگے فروخت کر دیا تھا۔ فضا اپی اسی طرح آگے سے آگے بکتی رہی اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں پر سب غلط کام ہوتے تھے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد وہاں پولیس کا چھاپا پڑا اور فضا اپی کو وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا، اور فضا اپی نے ہم سب کے لیے ابا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس والوں نے باری باری ہم سب بہنوں سے بیان لینا شروع کیے تو سب کا سچ سامنے آ گیا۔ ابا نے شیزا اپی سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ جوان ہو گئی تھی اور ابا کو مزید بیٹیوں کی خواہش تھی۔ ابا ان سے بیٹیاں پیدا کروا کر وہی سب کرنا چاہتا تھا جو فضا اور ذرا کے ساتھ کیا تھا۔ فضا کیونکہ باغی تھی، وہ ابا سے سنبھالنے والی نہیں تھی، اس لیے ابا نے اسے ایک ہی دفعہ نکاح کروا کر فروخت کر دیا تھا۔ لیکن ذرا سیدھی سادی معصوم سی تھی، اس لیے ابا اسے ہر رات کام کروایا کرتے اور ذرا کو ہر رات ہی فروخت کرتے اور وہ ساری رات کسی اور کے ساتھ گزارتی اور بدلے میں ابا کو خوب پیسہ ملتا۔ لیکن مستقل کام کرنے کی وجہ سے ذرا بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی کیونکہ اس کی عمر کم تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی، اس لیے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا وہ مجھے ذرا کی جگہ استعمال کر سکے۔ ابا کو معلوم تھا کہ میں بھی ذرا کی طرح ہی سیدھی سادی ہوں اور ان کے آگے سر جھکا دوں گی، اور اس سب سے کہیں زیادہ بڑا سچ یہ تھا کہ ابا ہمارا باپ ہی نہیں تھا۔ ابا کا سالوں سے یہی کاروبار تھا کہ وہ بچیوں کو اغوا کر کر لاتا اور انہیں پال پوس کر بڑا کرتے اور پھر غلط کام کروا کر پیسے کماتے۔ شیزا اپی کی طرح جو لڑکی حاملہ ہو جاتی، اس کا بچہ پیدا ہونے پر اگر بیٹا ہوتا تو فقیروں کے گروہوں کو بیچ دیتے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے پالنا پوسنا شروع کر دیتے۔ ابا کے نزدیک یہ مستقبل کی سرمایہ کاری تھی کیونکہ ایک بچی مستقبل میں انہیں لاکھوں روپے کما کر دے سکتی تھی۔ یہ بات جان کر ہم سب کے قدموں کے تلے زمین نکل گئی۔ نہ ہی ابا ہمارے باپ تھے اور نہ ہی ہم سب بہنوں میں کوئی خون کا رشتہ تھا، بلکہ ہم سب بہنیں یا تو اغوا شدہ تھی یا پھر ہم سے پہلے والی لڑکیوں کا حمل کا نتیجہ تھا۔ اس لیے انہیں ہم سے بیٹیوں والی محبت نہیں تھی اور نہ ہی ہمارا رشتہ تھا۔ پولیس کی تفتیش پر پتہ چلا کہ ابا اکیلا نہیں تھا کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے ساتھ تھا جو دوسرے شہروں سے بچوں کو اغوا کر کے ابا کے حوالے کرتا۔ ابا کا تعلق بہت سارے فقیر گروہوں سے بھی تھا اور جسم فروشی کے اڈوں سے بھی ابا ہر طرح سے پیسے کما رہا تھا، اور میں ابا کا نیا شکار بننے والی تھی۔ لیکن قسمت نے مجھے ابا کے ستم سے بچا لیا تھا کیونکہ شادی کی رات ہی ابا گرفتار ہو گیا تھا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ہم ساری بہنوں سے تفتیش کے بعد پولیس والوں نے ہمیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جب دوبارہ ضرورت ہوگی تو ہمیں بلوا لیں گے۔ شیزا اپی تو حاملہ تھی، اس لیے فضا اپی نے ہم سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہمیں دیکھ کر حیران تھے کہ ہم اتنی ساری بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں
اور وہ سالوں سے اس بات سے انجان تھے۔ ہمارے باپ کا غصہ اور چڑچڑا پن محلے میں مشہور تھا، اس لیے ہر کوئی اس سے دور رہتا اور کسی نے بھی ہمارے گھر جھانکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ یہ بات ہمارے لیے بہت حیران کن تھی کہ پاس پڑوس کو اتنے سالوں میں بھی ہماری کوئی خبر نہ ہو سکی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اب باپ پر مقدمہ چل رہا ہے اور ان کے ذریعے ان گروہوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، لیکن آج کل بچیوں کو اغوا کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بچوں کی خود حفاظت کریں، ایسے گروہ بہت زیادہ فعال ہو چکے ہیں اور بہت بڑے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ابا نے ہمیں سالوں سے اپنے پاس رکھ کر پالا پوسا، لیکن انہیں نہ ہم سے محبت ہو سکی اور نہ ہی ان کے اندر انسانیت جاگ سکی۔ ایسے لوگوں سے بالکل بھی رحم کی امید